جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज दो तीन अहम मामलात के ऊपर बात करेंगे। एक तो शाहिद मितला साहब की जो स्टोरी है पाकिस्तान 24 पे जो वेबसाइट है उसके ऊपर आज मंजर आम पर आ गई है। ये तीसरी किस्त है जनरल बाजवा के साथ इंटरव्यू की, जिसकी कि जनरल बाजवा तरदीद करते हैं और शाहिद मितला साहब तस्दीक करते हैं। मगर आज जो एपिसोड छपी है उनकी वो बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की आसिम मुनीर साहब के बारे में, कुछ नए आर्मी चीफ के बारे में कुछ उन्होंने बातें की हैं। अब ये किस एजेंडे पे हैं, उनको वो किस तनाजुर में देखना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आया वो जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या उनके हक़ में बात कर रहे हैं, इसको हम आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। कौमी असम्बली के अंदर जो बिल पास हुआ है मुसव्वदा, उसका जो कि जस्टिस और प्रोसीजर के हवाले से था, सुप्रीम कोर्ट के और जजेस के या खुद नोटिस के और जजों के कॉन्डक्ट के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल था, ये मंजूर हो गया। इसके अंदर एक बड़ी अहम शिक डाली गई है, वो किसको फ़ायदा देगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे के हवाले से मरियम और बिलावल भुट्टो जो है वो एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं, और क्या ऐसा तो नहीं कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो आइन शिकनी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आज कानून साजी हुई है जिस पे बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर भी की और बड़ी शानदार तकरीर की है, ये हमें ज़रूर ये बात माननी चाहिए। नौजवान क़यादत है पाकिस्तान की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं। बड़े भरपूर तरीके से, बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में इस वक्त जो पाकिस्तान की एक जुडिशरी की तरफ से बहुत इल्ज़ाम आ रहा है कि एक मार्शल लॉ टाइप लगा हुआ है, इसी तरह से जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट इमरान खान साहब की सूरत में लॉन्च किया इस्टेब्लिशमेंट ने, उसके ऊपर भी बात की। उन्होंने ये भी बताया कि डैम फंड ये के बन जाता है, पैसे मांगते हैं, लाते हैं, कहाँ जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता, हमसे पैसे का हिसाब मांगा जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की। और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि क्या जब आइन टूट रहा था जनाब वज़ीर आज़म, तो आपको ये मुकदमा करना चाहिए था, आपने क्यों आइन शिकनी का जो नोटिस है वो नहीं लिया। यही बात आज मरियम ने भी की है और वो काफ़ी दिलचस्प बात थी। ऐसे लगता है कि एक कंसेंसस बन रहा है इत्तेहादियों के बीच इमरान खान के ख़िलाफ़ आइन शिकनी के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी जानिब जो कानून साजी हुई है इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब मोहसिन दावड़ साहब, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के मूवमेंट के जो सरबराह भी हैं और बड़े नौजवान, वो अगेन पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने एक अमेंडमेंट पेश की और वो अमेंडमेंट थी कि क्यों ना ये जितने भी सो मोटो लिए गए हैं खुद नोटिस चीफ जस्टिस की तरफ से, इनको अपील का हक़ उनको भी दे दिया जाए। तो इसके ऊपर पहले थोड़ा सा सब लोगों ने उनको इख्तलाफ किया थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद फिर उसको उसकी अहमियत के पेश नज़र जो है वो एडॉप्ट कर लिया गया। तो अब जो नया कानून बना है उसके अंदर कहा जा रहा है कि 400 से ज़ायद या लगभग 400 के करीब सो मोटो केसेस हैं जिन पे अपील सुनी जाएगी। याद रहे कि ये वो वाहिद आमराना कानून है जिसके तहत चीफ जस्टिस वो मोटो लेता है और उसके ऊपर कोई अपील का हक़ भी नहीं होता। और ये जो शिक है इसने कई लोगों को निगला है। नस्ला टावर इसकी एक बहुत बड़ी रीसेंट हिस्ट्री में मिसाल है कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने उसका नोटिस लिया, इतने लोगों को बेघर किया, लोगों के घर ख़त्म कर दिए गए, नस्ला टावर को गिरा दिया गया और अपील का कोई हक़ नहीं था, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते थे। तो इसका बड़ा बेदरेग इस्तेमाल हुआ। इससे पहले जस्टिस चौधरी साहब ने भी इसका बेदरेग इस्तेमाल किया। वो इंतज़ामी उमूर में मुदाखलत करते रहे, उन्होंने हुकूमत नहीं चलने दी और वो मुस्तकिल जो है वो अपने सो मोटो के ज़रिए से जो है वो अपनी इंटरवीन करते रहे चीज़ों को और स्पेस लेते रहे। इसी तरह से इस अमेंडमेंट से सो मोटो था जो कि जिसमें नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया, जो अकामा वाला केस था। इसी तरह से जो दूसरा केस था जहांगीर तरीन साहब वाला, उसमें भी उनको नाअहल करार दिया गया। यूसुफ गिलानी सो मोटो केस की भेंट चढ़े और उनको वजारत उज़्मा को उनकी ख़त्म किया गया। तो अब ये जो कानून है
اس میں 30 دن کے اندر اندر اس کے پاس ہونے کے بعد اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمیں اس اپیل کے بعد کہ کیوں ان کی حکومت گرائی گئی، کیوں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، کیوں جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو جو صادق اور امین بنایا گیا تھا وہ بھی جو ہے وہ اس کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ بھی ان پہ بھی تلوار اب لٹک گئی ہے. صادق اور امین سے یاد آیا کہ آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹیریان وائٹ کیس جو ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے، جس میں کہ انہوں نے زیر کفالت ہونے کا سوال اٹھایا، جس پہ ان کے جو لائر ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ ٹیریان جو وائٹ ہیں وہ اس وقت 26 سال کی تھیں جب یہ الیکشن ہوا تھا، اس لیے وہ زیر کفالت بچوں میں نہیں لکھی گئی. اور اسی طرح سے اور اب وہ 31 برس کی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ٹیریان وائٹ جو ہے وہ 26 برس کی تھیں اور آپ نے شو نہیں کیا اور وہ زیر کفالت نہیں تھیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی صاحبزادی ہیں. اور اگر وہ صاحبزادی ہیں تو یہ پھر ظاہر ہے کہ اس میں 63 وغیرہ کے معاملات کے اوپر بھی بات جو ہے وہ ہوگی، اور یہ بھی کافی امپورٹنٹ معاملہ ہے جو کہ آگے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. دوسری جانب آج کورٹ کے اندر بڑی زبردست انٹری ہوئی ہے. جمال مندوخیل صاحب نے کل اپنی بات کی وضاحت کی کہ میں نے انتظامی امور میں کہا تھا اندرونی معاملہ ہے ان کا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی میں سٹینڈ کرتا ہوں اپنے کیس کے اوپر، اپنے فیصلے کے اوپر، اور یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. جس کے بعد ایک نئی صورتحال ہو گئی. الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بھائی جب یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا، جمال مندوخیل صاحب نے کہا، تو پھر آپ نے کس طرح سے الیکشن کی جو اسکیجول ہے وہ اناؤنس کر دی. تو اب جو عدالت کے اندر کی لڑائی ہے وہ آج کورٹ روم کے اندر نظر آئی باقاعدہ. تو اب یہی کنفیوژن ہے، پہلے اسی کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ 4-3 کا ہے یا 3-4 کا ہے. بہرحال اب ایک امبیرسنگ سچویشن بالکل ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے، ان کی منیب اختر صاحب کے لیے بھی، کہ یہ جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس میں کس طرح وہ ڈیفینڈ کریں گے اپنے ہی معاملے کو. جب آپ دوسرے ہاؤس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو سوالات ہیں وہ تو اٹھیں گے. اور یہ سوالات لگتا ہے کہ اب مندوخیل صاحب روز اٹھائیں گے، کیونکہ روز اب یہ معاملہ ہی لٹک گیا ہے. الیکشن کمیشن نے کیوں تاریخ دی؟ کیونکہ یہ تو ابھی معاملہ نہیں ہوا. کل بھی انہوں نے بڑا پرٹیننٹ کویسچن اٹھایا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کی بات ہے، اس کے بعد کی بات جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے. یہ بہت اہم سوال ہیں جو کہ کل بھی جمال مندوخیل صاحب نے اٹھائے اور آج انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی. اور پھر ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ عرفان قادر صاحب جو کہ اٹارنی جنرل رہے ہیں اور ابھی اس وقت بھی ایک وزیر کی حیثیت سے موجود ہیں، کابینہ میں تھے، آج انہوں نے ریزائن کیا اور وہ پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے وکیل کی صورت. ان کو دیکھ کے ایک دفعہ پھر صورتحال جو ہے وہ کافی دلچسپ ہو گئی کورٹ کے اندر، اور یہ بتایا گیا کہ جی آپ یہ نہ کریں، اور اس پہ وہ ناراض ہوئے اور وہ کورٹ سے چلے گئے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور دوبارہ سے یہ کیس لڑیں گے، اور کیس اگر وہ لڑیں گے الیکشن کمیشن کے وکیل کی صورت تو پھر ایک اور صورتحال جو ہے وہ بن جائے گی. کیونکہ عرفان قادر صاحب وہ دبنگ آدمی ہیں جن کے اوپر بڑی لوگ جن پہ بات کرتے ہیں، اور ان کا ایک بڑا نام ہے، اور وہ بڑے دھڑلے سے اپنی بات کرتے ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو بتاتے ہیں. تو یہ ابھی کہانی کہیں جانے والی نہیں ہے، یہ بھی چلے گی اور اس کے اندر بہت سے رخ آئیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ایک دن میں بلاول بھٹو اور مریم نواز کی تقریر نے دوسری طرف کے پوائنٹ آف ویو کو پیش کیا ہے بھرپور انداز میں، جو کہ بہت کم ہوتا ہے. یعنی یہ اتنی حکمران اتحاد اتنا نالائق ہے کہ یہ بار بار لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کوئی بھی چیز، یا لوگوں کے سامنے پکچر پیش نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ مقبول بھی ہوا اور ان کی نیریٹو جو ہے وہ چلا بھی. لیکن اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی لیاقت نہیں تھی، ان کی نااہلیت زیادہ تھی، کیونکہ یہ سامنے نہیں آتے اور اپنی بات جو ہے وہ پاورفل انداز میں کرتے نہیں ہیں. تو اب پارلیمنٹ ورسز عدلیہ ہے، پارلیمنٹ بہرحال سپریمیسی اس کی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. شاہد میتلا صاحب کا جو ایک انٹرسٹنگ انٹرویو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں سوال پوچھا کہ باجوہ صاحب سے کہ آپ نے نااہل کروایا تھا، تو اس پہ کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میرے آرمی چیف بننے سے پہلے پی ٹی آئی کے دوسرے لانگ مارچ کے دوران پاناما پیپرز پر سماعت شروع ہو چکی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ تک رسائی نہیں کی، جنرل فیض نے کی ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے پوچھا جنرل فیض یہ کام خود کیسے کر سکتے تھے؟
جنرل باجوہ نے کہا جب آپ کسی سے 8 کام کروا رہے ہوں تو وہ 10 کام آپ سے پوچھ کر نہیں کر سکتے، پوچھ کر نہیں کرتے۔ ویسے بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت سے کام اپنی مرضی سے بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سپریم کورٹ کے 5 ججز کا اپنا فیصلہ تھا، یہ انہوں نے کہا، اور تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جنرل باجوہ نے کہا نہیں، یہ سپریم کورٹ کے 5 ججز کا اپنا فیصلہ تھا، جب ججز کہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس کھوسہ کا شریف فیملی سے ذاتی عناد تھا۔ شہباز شریف نے 90 کی دہائی میں جسٹس کھوسہ کی بہن کو طلاق دی تھی، مجھے نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تو میں کیسے ان کو نااہل کروا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ بھی نواز شریف ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھے اور بہت ڈیسنٹ تھے، فوج کا نواز شریف کی نااہلی میں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے فوج کے ذمے ثبوت لانے کا ٹاسک لگایا تھا، سپریم کورٹ نے ثبوت فوج نے مہیا کر دیے تھے۔ جنرل عاصم منیر کے عرب ممالک میں اچھے تعلقات تھے، میں نے ان کو UAE بھیجا تو وہ اقامہ لے آئے۔ اب یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بھیجا اور وہ جنرل عاصم منیر موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ اقامہ لے آئے۔ پھر اس کے بعد وہ صرف یہ نہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں بات کرتے، ان کے ساری جو توپوں کا رخ ہے وہ عاصم منیر صاحب کی جانب ہے، اور یہ ایک طویل انٹرویو ہے جو کہ آج تھوڑی دیر پہلے آج ہی پبلش ہوا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے جنرل رضوان کو معاف کر دیا تھا، اور جنرل جن پہ ان کے خلاف وہ جنرل باجوہ عاصم باجوہ کے، تو انہوں نے کہا جنرل عاصم باجوہ کو میں نے معاف کر کے صدرن کمانڈ دے دی، جنرل رضوان اختر جو تھے ان کو بھی میں نے جو تھا وہ اپنا معاف کر دیا تھا، اور ان پہ کرپشن کے بھی ثبوت تھے، الزامات تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب یہ ہو گیا ہے تو جنرل عاصم باجوہ نے معافی مانگ لی تھی تو انہوں نے معاف کر دیا اور صدرن کمانڈ دے دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اکثر کہتے تھے آپ لوگوں کو معاف کر دیتے میں کسی کو معافی نہ دوں۔ یعنی 2 چیزیں انہوں نے پورٹری کی، ایک تو یہ کہ جنرل عاصم منیر بڑے ظالم اور جابر ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نواز شریف کی نااہلیت تھی اس کا ثبوت جو کوئی اور نہیں بلکہ موجودہ آرمی چیف لے کے آئے۔ اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو عاصم منیر صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک طرح سے یعنی یہ جو ان کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے، یا پھر انہوں نے ان کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب PMLN کا ورسز جو ہے وہ جنرل عاصم منیر بھی شروع ہو جائے کہ جی چونکہ PMLN کے قائد کے خلاف وہ لے کے آئے تھے تو اس لیے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ میں ایک پرسپیکٹیو دے رہی ہوں، وہ جو ہیں وہ کوئی پرو PMLN نہیں ہے بلکہ وہ ان کے خلاف تھے، اور یہ تاثر وہ عمران خان صاحب کو بھی دینا چاہ رہے ہوں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عمران خان جو جنرل عاصم منیر ہے وہ تو چونکہ نواز شریف کے خلاف وہ لے آئے تھے ثبوت اٹھا کے، تو لہٰذا ان کے لیے سافٹ کارنر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ میں پرسپیکٹیو دے رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی 2 طرح کے اندازے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، لیکن اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان جنرل عاصم منیر کو ہوگا، اور ایک دفعہ پھر وہ لائم لائٹ میں آ جائیں گے، ڈسکشن ہوگی، اور جتنا جنرل باجوہ بولتے چلے جائیں گے اتنا وہ اپنے اوپر الزام لیتے چلے جائیں گے، اور لے رہے ہیں مستقل اپنے اوپر سے کہ مداخلت نہیں کی، اور پھر وہ اپنی باتیں جو بتاتے ہیں مداخلت کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور کوئی ہم نے سنا ہے کہ فوج کے اندر اس بات کے اوپر بات ہوئی ہے، میسیج کنوے کیا گیا ہے جنرل باجوہ کو کہ آپ برائے مہربانی انٹرویوز نہ دیں، بلکہ شاید میتلا صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی اس معاملے کے اوپر، تو انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ ان کے انٹرویو کو پبلش کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور 1-2 بڑے جو گروپس ہیں وہ پیچھے بھی ہٹے، ایک گروپ کا انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے بھی ہٹے، میں ان کی اجازت سے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو جنرل باجوہ کریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، مستقل پیمانے کے اوپر وہ اپنے آپ کو شاید ونڈیکیٹ کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ادارے کے اوپر بھی اور اپنے اوپر مزید الزامات بھی لگوا رہے ہیں۔ تو خدا را کوئی ایسی طاقت تو ہو جو کہ ان کو بھی خاموش کرائے، پتہ نہیں وہ کس ایجنڈے پہ ہیں اور کیوں وہ بار بار ایک ہی وہی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے صدر صاحب جو اب انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، اور وہ اس میں کہہ بھی رہے ہیں، ان کی جو ٹون ہے وہ تھوڑی چینج ہے، اور یہ آپ یہ نوٹس کیجئے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے پھر وہ صدر صاحب کو ان کر دیتے ہیں، صدر صاحب آیا میڈیا پیغام دیتے ہیں کہ چلے جی ہم بات کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی تھوڑی سی پاور پکڑتی ہے PTI تو اس کے بعد پھر وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے، جیسے کہ اب وہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کو لکھ رہے ہیں، پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو گئی۔ کل ہم نے آپ کو حسن عسکری مہدی کا کیس بتایا،
کہ ایک شخص جو ہے یہ جنرل باجوہ کے رجیم کے دوران اور عمران خان کے دور کے دوران فیشزم کا شکار ہوا، ایک میجر جنرل جس کے بیٹے کو صرف اس لیے اٹھا لیا گیا اور کورٹ مارشل ہو رہا ہے کہ جس نے اس وقت کے آرمی چیف سے سوال پوچھے تھے ایک سویلین کی حیثیت سے، تو اور اس پہ بغاوت کا مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ تو یہ جب ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہماری جو موجودہ حکمران اتحاد ہے ان کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ سب کچھ بھی چیزیں جو ہے سامنے آئی ہیں اور یہ اس دور کی ہیں جو کہ آ رہی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو خیر ستو پی کے سونے والی بات ہوتی ہے ان کی، لیکن بہرحال یہ صورتحال ہے اور اب ہر طرف جو ہے وہ ایک شور مچایا ہوا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو گئی، وہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ کہیں نیچے ٹکتی نہیں ہے، وہ تو سیدھے جو ہے وہ اسرائیل پہ پہنچ جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر وہ دیکھیں تو ان کی جماعت کی کتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان کے دور میں ہوتی رہی ہیں، اتنے الزامات ہیں کہ یہ بھی سچ کبھی نہ کبھی ضرور سامنے آئے گا کہ ہے کیا اور ہوا کیا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ایک بہت آسان سی بات ہوتی ہے دوسروں کے اوپر الزام لگا دینا سازشوں کے اور یہ سارے، مگر در حقیقت جو سازش کر رہے ہوتے ہیں ان کے بھی بھانڈے پھوٹیں گے اور وہ وقت آئے گا کہ وہ پھوٹ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم مزید بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔